कराची को देखें, पिंडी को देखें, जो बड़े शहर हैं वो करियाने की दुकानों पे डकैतियां हो रही हैं, वहाँ पे बेकरियों पे डकैतियां हो रही हैं। लोग जो हैं वो खाने पीने की चीजों के लिए जो है वो डाके मार रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लिप्स चलवाए गए जिनमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि कैप्शन क्या है, सीधा सीधा कुफ्र के फतवे और इमरान खान के अकीदे पर हमले, वो भी सरकारी टीवी पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और अब बात होगी। सवाल सिर्फ इतना है कि राना शमीम के जाली बयान हल्फी पर माफ़ी का मुतालबा करने वाली मरियम नवाज क्या अब ये बयानियाँ पिट जाने के बाद माफ़ी मांगेंगी? क्या नून लीग इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करेगी? क्या इस दोहरे मेयार पर कोई खुलकर बात करेगा? जवाब ये अवाम मांग रही है। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में धुंध छाई हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पे क्लिक करें। हर तरफ कंफ्यूजन है, मुतजाद दावे सामने आ रहे हैं, इंपोर्टेड हुकूमत की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। तमाम तर कार्ड्स फेल होने के बाद मरियम नवाज का मजहब कार्ड भी ठुस हो चुका है। बहुत सी बातें करनी हैं, लेकिन सबसे पहले वीकली राउंड अप। बर्फ पिघलने लगी है, पसे पर्दा मफाहमत की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। इंपोर्टेड हुकूमत की परेशानी में लगातार इजाफा होता जा रहा है। होने क्या जा रहा है? सितंबर फैसला कुन महीना, कप्तान ने तबले जंग बजा दिया, पार्टी को तैयार रहने की हिदायत, कोर कमेटी में भी अहम अहकामात जारी कर दिए। ख्वाजा आसिफ का इमरान खान से बातचीत के दरवाजे खोलने का ऐलान, लेकिन साथ ही इंतखाबात अगले साल अगस्त में ही करवाने की जिद। मरियम नवाज का झूठ एक मर्तबा फिर बेनकाब, इमरान खान फिर सुरखरू। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का बयान हल्फी से इजहारे ला ताल्लुकी, तमाम तर इल्जामात वापस ले लिए। कौन करेगा असल साजिशियों का एहतसाब? एहतसाब अदालतों ने 50 से जायद करप्शन के रेफरेंसेस वापस कर दिए। साजिश के तहत इक़्तिदार हासिल करके मुकद्दमात ख़त्म करने के मिशन का बाकायदा आगाज हो गया। इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने। थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज कोर कमेटी का इजलास हुआ, आपने 2 हफ्तों की मोहलत दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, खान साहब सितंबर का कह चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच क्या रही है और प्लान क्या है बिलाखिर पीटीआई का? नहीं देखें जी, वो तो पहले ही हम हुकूमत कह चुके हैं कि आपसे बातचीत जरूर हो सकती है, लेकिन उसकी शर्त पहली यही है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो इलेक्शन के ऊपर आमादगी जाहिर करें। और इलेक्शन के ऊपर आमादगी मखदूम सा मसला ये है कि आप अभी जो भी लोग थोड़ी बहुत भी मईशत को फॉलो कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत हाथ से निकल रही है। और हम देख रहे हैं पहली बार पाकिस्तान में कराची को देखें, पिंडी को देखें, जो बड़े शहर हैं वो करियाने की दुकानों पे डकैतियां हो रही हैं, वहाँ पे बेकरियों पे डकैतियां हो रही हैं। लोग जो हैं वो खाने पीने की चीज़ों के लिए जो है वो डाके मार रहे हैं। पाकिस्तान ने ये पहले कभी इस तरह की कैटास्ट्रॉफी नहीं देखी जो हम अब देख रहे हैं। और अगर आप इस तरह की एक हुकूमत जो है वो कंटिन्यू करेगी तो पाकिस्तान का स्कूप बॉन्ड आ रहा है दिसंबर को, IMF के मुआहदे के बाद भी डॉलर हमसे फ्री फॉल पे है, संभल नहीं रहा, स्कूप बॉन्ड की पेमेंट आ रही है, डॉलर विल फर्दर गो अप, और यहाँ पे मिडिल क्लास की पहले ही कमर टूट गई है। तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो खामखा यहाँ पे क्रिएट की गई, उसके नतीजे में अब हम एक बहुत बड़े मुआशी जो बहरान है उसका सामना कर रहे हैं। और जब तक ये मामला नहीं आगे चलता, जाहिर है कि जज साहब यहाँ पे ये बताइएगा कि बैकडोर राब्तों की बात हो रही है, बहुत सी खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, बड़ी बड़ी मुलाकातों की बात भी हो रही है।
صداقت کتنی ہے ان تمام تر خبروں میں، اور کیا اس وقت جو بیک ڈور رابطے ہیں ان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاملات اب مثبت سمت میں جا رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے مخدوم صاحب، ہمارا مدعا یہ ہے، ہمارا مشن یہ ہے، ہماری منزل یہ ہے کہ ہم بغیر فساد کے الیکشنوں تک پہنچنا چاہتے ہیں. رائٹ. کیونکہ دیکھیں نا، دو راستے ہیں. ایک راستہ تو یہی ہے کہ ہم فوری طور کے اوپر ہماری حکومتیں ہیں دونوں تینوں طرف اسلام آباد کے، ہم اسلام آباد کو بند کر دیں، ان کے بارڈرز پہ آ کے بیٹھ جائیں، اسلام آباد میں نہ کچھ چیز آئے گی نہ جائے گی اور ایک حکومت میں کیوس آ جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ ایک پرامن انتقال اقتدار یا کی طرف جائیں، اور جو ممکن ہے صرف الیکشنوں سے. اب ہم حکومت کو یہ موقع دے رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں اپنا رول ادا کرے، کیونکہ پاکستان میں ان کا ایک رول ہے. 1951 سے تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول رکھا ہوا ہے. اگر تو اپنا پولیٹیکل رول ان کا نہ ہوتا تو ظاہر ہے پھر ہم ان کو نہ کہتے، لیکن ان کا رول ہے تو بھی ہم کہہ رہے ہیں، اور اپنا جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت ہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جو حالات ہیں وہ فوری الیکشن چاہتے ہیں اور آپ بغیر فساد کے الیکشن کی طرف جائیں. لیکن اگر آپ ضد میں پڑ جائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں ہم نے نہیں کروانے، بالکل اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہے، اور وداؤٹ ڈاؤٹ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے اور ان سے بات کرنا ضروری بھی ہے. اور یہ خوشائند ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو رابطے ہیں یہ بحال کیے ہیں اور اس میں کچھ مثبت نکلے، ملک کے حق میں بہتر ہوگا. یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ آپ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی اور آپ بھی اس وقت ہٹ لسٹ پر ہیں، مراد سعید صاحب بھی نشانے پر ہیں، اور اب آپ نے 2 ہفتے کا ٹائم بھی دے دیا. اب اس 2 ہفتے کے دوران اگر کوئی تیاری اگلے کر لیتے ہیں، وہی معاملہ کر دیا جاتا ہے جو 25 مئی کو کیا گیا تھا. تو اس وقت پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی میں مختلف کیا ہے اس مرتبہ؟ کیا آپ نے توڑ سوچا ہوا ہے کہ اس مرتبہ اگر وہی 25 مئی والا معاملہ، آل دو چلیں پنجاب میں گورنمنٹ نہیں لیکن وفاق میں تو حکومت ہے اس وقت، تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت پلان بی یا پلان سی کیا ہوگا آپ کا؟ لیکن یہ تو بدقسمتی ہے نا، ہم چاہتے ہیں ایسی صورتحال نہ بنے اور ہم تو چاہتے ہیں کہ سچویشن ادھر نہ جائے جس میں یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہو. لیکن 25 مئی کو یہ تھا کہ بہت جلدی تھا اور ایک معاملہ پنجاب میں بھی تھا اور سارے ایشوز تھے، لیکن اس کے لیے پھر ہم ظاہر ہے کہ اس بار صورتحال مختلف ہے اور ہمیں 25 مئی والا حساب کتاب نہیں ہے. باقی دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نے بروٹل پاور سے چیزیں سالو کرنی ہیں وہ تو پھر اس کی اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اس سے لوگوں میں نفرت بڑھتی ہے، اس سے جو لوگ بھی یہ یوز کریں گے بروٹل پاورز ان کے خلاف جب بھی موقع ملے گا لوگ پھر ریئیکٹ کریں گے. تو اصل بات تو یہی ہوتی ہے، عقل مند لوگ اور عقل مند قومیں تو یہی کوشش کرتی ہیں کہ معاملات میں بالکل عقل مندی تو یہی ہوگی کہ اس مرتبہ کوئی ایڈونچر نہ کیا جائے. اس سے پہلے جتنے ایڈونچرز کیے گئے ہیں وہ سب مس ایڈونچرز میں ہی تبدیل ہوئے ہیں، ساری کیلکولیشنز مس کیلکولیشنز میں بدلی ہیں. تو اس مرتبہ امید تو یہی کی جا سکتی ہے کہ معاملات ٹھیک ہوں اور شاید آپ کی کال کی نوبت بھی نہ آئے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ٹائم بھی دے رہی ہے اور 2 ہفتے کا وقت آج آپ نے بھی اناؤنس کر دیا. یہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ کا آج ایک اور جھوٹ پکڑا گیا ہے. جج رانا شمیم کے بیان حلفی سے وہ خود لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ رانا شمیم صاحب نے تو اظہار لا تعلقی کر دیا، لیکن ایک منظم پروپیگنڈا، ایک نیریٹو بنانے کے لیے ایک پورا سیل جسے ہم ایکٹیو بھی کر چکے ہیں، بہت سی چیزیں جسے ہم ایکسپوز آلریڈی ہم اپنے پچھلے ہفتے کے ایپیسوڈ میں کر چکے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ دیکھیں مخدوم صاحب، اب بہت سارے لوگوں کو کہانی بھول گئی ہے کہ یہ سارا اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور ایشوز کیا تھے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر ایک پورا پروگرام کریں اور لوگوں کو یاد کرائیں کہ معاملہ ہوا کیسے تھا، اس میں کریکٹرز کون تھے. یہ پہلا معاملہ اس وقت ہوا تھا جب مریم نواز کا کیس جو ہے وہ اس کی اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں آئی تھی، اور مقصد یہ تھا کہ عامر پراچا صاحب جو ہیں ان کو بینچ سے علیحدہ کیا جا سکے. اور جو ساری انہوں نے ایک اسکیم بنائی تھی اس وقت، ایک جو ثاقب نثار صاحب کی جعلی ویڈیو جو کہ جیو نے اس کو جو ہے وہ بار بار پلے کیا، اس کے بعد انصار عباسی نے اس کے اوپر سٹوریز کی، اور مقصد یہ تھا کہ ایک پروپیگنڈا بنایا جا سکے اور عامر فاروق پراچا جو ہے وہ مریم نواز کے بینچ سے علیحدہ ہو جائے. اس کے اوپر جب انہوں نے نوٹس دیا ترمین اللہ صاحب نے اور یہ سازش پکڑی گئی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ سوری پہ چلا گیا ہے. مجھے امید یہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا، اس کے پیچھے ہینڈلر تھے
اس کے پیچھے جو لوگ ملوث تھے ان تک پہنچا جائے گا اور ان کو قرار واقعہ ہی سزا جو ہے وہ یہ دی جائے گی. اس طرح سے معاملہ جو ہے وہ ختم نہیں کیا جائے گا. یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا اگر ہم نے یہ معاملہ بغیر تحقیقات کے بالکل جوہر صاحب. یہاں پہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ تو چلیں سب کے سامنے ہے اور اب یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہو چکی ہے کہ معیشت اور ملک کا بیڑا غرق تو ہو گیا، لیکن جو اصل واردات تھی، جو ایک NRO2 دینا تھا ایک دوسرے کو، اس پر بھی کام تیز ہو چکا ہے. آج ہی خبر آئی ہے کہ احتساب عدالتوں نے 50 سے زائد کرپشن کے ریفرنسز واپس کر دیے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کا موقف تو ہمیشہ سے احتساب ہی رہا ہے. اب اس وقت آپ اپوزیشن میں ہیں، ظاہری بات ہے بہت کچھ نہیں کر سکتے جو شاید آپ کرنا چاہیں، لیکن اس وقت کیا آپ کی اسٹریٹجی ہوگی؟ یہ تو NRO پہ کام تیز کر دیا گیا ہے، تو اس میں پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں رہتے ہوئے کیا کرے گی؟ دیکھیں نا، ابھی تو ہم احتجاج ہی کر سکتے ہیں، اویئرنیس دے سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی انشاءاللہ ہمیں جو ہی عوام الیکشنز میں جتوائے گی تو ہم یہ واپس لے لیں گے لا، اور سب یہ کیسز ریوائیو ہوں گے، سامنا تو ان کو کرنا پڑے گا. اس طرح تو نہیں ہوتا. آپ نے جس طریقے سے انہوں نے یہ سارے لاز چینج کر کے سارے کیسز ختم کرا دیے ہیں، 2400 ارب روپے کے کیسز ہیں جو کہ یہ نیب سے واپس ہو رہے ہیں، تو یہ تو بالکل تماشا لگا ہوا ہے. سر یہاں پہ ایک اور بڑا اہم سوال اور پوری قوم کے ذہن میں یہ سوال ہے، عمران خان صاحب تو فارمولا دے چکے ہیں کہ تعیناتی مؤخر کر دی جائے اور پھر جو حکومت آئے مینڈیٹ لے کر، عوام کا مینڈیٹ لے کر اب وہ تعیناتی کرے، لیکن حکومت اس وقت تک خود تعیناتی کرنے پر بضد نظر آ رہی ہے. شہباز شریف صاحب بھی لنڈن یاترا پر روانہ ہو چکے ہیں. خرم دستگیر صاحب نے یہ بات کہہ دی ہے کہ جو تعیناتی ہے اس کا فیصلہ نواز شریف صاحب جو کہ مفرور ہیں اس وقت اور سزا یافتہ ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ملک کے وزیر اعظم میٹنگ کر کے کریں گے. تو اگر حکومت اسی پر بضد رہتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کیا ہوگی؟ ہمارا ڈٹنا یا ان کا ڈٹنا میٹر نہیں کرتا. میٹر تو کرتا ہے کہ فوج جو ہے وہ چاہے گی کہ ایک مفرور جو مجرم ہے، جو پاکستان سے کنوکٹڈ ہے، وہ اس کے سربراہ کا فیصلہ کرے. اور پاکستان کی جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن ہے اس میں کیا یہ ایک مناسب بات ہوگی؟ I mean, this is not up to us or them. یہ تو فوج نے فیصلہ کرنا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آج خرم دستگیر نے کہا ہے کہ فیصلہ تو نواز شریف نے کرنا ہے، تو اگر نواز شریف کے فیصلے پر انہیں لگنا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کے کیا امپیکٹ ہوگا. تو فواد جو صاحب یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ بڑا کلیئرلی آخری کوسچن ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کی مرضی سے تعیناتی ہوتی ہے تو آپ کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کیا عدم اعتماد کا اظہار کریں گے شہباز شریف صاحب کے اس فیصلے پر؟ دیکھیں، آپ تحریک انصاف کو تو چھوڑ ہی دیں نا. آپ کو کوئی کامن آدمی کسی سے عقل کی بات پوچھ لیں کہ یہ فیصلہ اس طرح ہوگا تو کیسا فیصلہ ہوگا؟ تحریک انصاف کو چھوڑ دیں. تحریک انصاف تو ایک پارٹی ہے نا. بالکل. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور بڑی اہم باتیں کی فواد چودھری صاحب نے، اور تعیناتی کا معاملہ ابھی بھی پھنسا ہوا ہے اور دوسری جانب ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور جو موجودہ حکومت ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اور ایک جانب مذاکرات کی بات بھی کرتے ہیں، وہیں دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ہم الیکشن اگست میں ہی کروائیں گے. تو کنفیوژن اس وقت حکومتی کیمپس میں بہت زیادہ ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس وقت ظاہری بات ہے عوام ان کے ساتھ ہے، پوزیشن آف سٹرینتھ میں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اپنے موقف سے یا اپنے جو مطالبات ہیں ان سے ذرا برابر بھی 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو یا ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے. اور عوام جو ہے اس کی ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان ضد بنتا جا رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی سائیڈ، کیونکہ اس وقت جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ مفاہمت کی کوششیں ہو رہی ہیں اور دونوں فریقین چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو یا حکومتی اتحاد ہو، کوئی ایک ورکیبل سلوشن پر کام ہو رہا ہے. یہ ہم تک اطلاعات پہنچی ہیں، اور ورکیبل سلوشن میں اگر کسی کو پیچھے ہٹنا پڑے گا جو اس وقت ریزسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ وداؤٹ اے ڈاؤٹ شہباز گورنمنٹ ہے. یہ پورے کی پورا جو ایک ٹولہ ہے وہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد وقت ہوگا پوسٹ مارٹم کا. مذہب کے جو بیوپاری ہیں وہ سب سے بڑی بیماری ہے، وہ جن کے سوا سب کافر ہیں، جو دین کا حرف آخر ہے. ان جھوٹے اور مکاروں سے
مذہب کے ٹھیکیداروں سے، میں باغی ہوں، میں باغی ہوں۔ وقت ہوا ہے آج کے پوسٹ مارٹم کا۔ ناظرین کرام، مملکت خداداد کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں ایسے سیاستدان ملے ہیں جن کی ڈکشنری میں ملکی مفاد نامی کوئی لفظ موجود ہی نہیں ہے۔ ان کی زندگی اپنے ذاتی مفاد سے ہوتی ہوئی اپنے سیاسی مفاد پر ختم ہو جاتی ہے، چاہے اس سفر میں پاکستان اور ریاست پاکستان کا ناقابل تلافی نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے ایک منظم گروہ کا پردہ چاک کیا تھا جو ملک میں انتشار، اداروں سے ٹکراؤ اور اپنے سیاسی مخالفین کو زیر کرنے کے لیے انتہائی شاطر انداز میں ایک شہزادی کی ضد اور انا کو پورا کرنے کے لیے آپریٹ کر رہا تھا۔ اس سارے منظم نیٹ ورک میں اب ایک اور اضافہ ہوا ہے، یا پھر اگر یہ کہا جائے کہ خطرناک اضافہ ہوا ہے تو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی خطرناک اور پاکستان کے نیشنل ایکشن پلان کے لیے بھی۔ جب تمام حربے ناکام ہوئے اور پے در پے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو مریم ڈس انفو لیب نے ایک نیا ٹرن لیا ہے۔ اس مرتبہ مذہب کارڈ کا استعمال اور اس سب میں پاکستان کے اسٹیٹ ٹیلی ویژن کے استعمال نے ملک میں امن عامہ کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان وہ ملک ہے جہاں حکومتیں بنانے اور گرانے کے لیے بھی مذہب کا استعمال ہمیشہ سے کیا جاتا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے مذہبی طور پر لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا گیا اور ایک سیاسی تحریک کو مذہبی تحریک کا رنگ دیا گیا۔ یہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ اس میں شدت آتی گئی، لیکن سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو سیاستدان مذہبی جنونیت کا شکار ہوا، وہی سیاستدان مذہب کو اپنے مخالف کے لیے ڈھال کے طور پر استعمال کرتا دکھائی دیا، جبکہ ہمارا دین تو وہ دین ہے جو امن کا پیغام دیتا ہے، جو انسانیت کو تحفظ فراہم کرتا ہے، جس میں جانوروں تک کے حقوق موجود ہیں، جو کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اس دین اسلام پر بننے والے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسی دین اسلام کے نام پر انتشار اور نفرت کی آگ بھڑکانے کی کوشش وقفے سے کی جاتی رہی ہے، اور صرف اپنے ذاتی اور سیاسی فائدے کے لیے۔ اور اسی سلسلے کی ایک کڑی، بلکہ اگر یہ کہہ لیں کہ سلسلے کی سب سے خطرناک کڑی ہمیں آج دیکھنے کو مل رہی ہے، جب موجودہ حکومت، جس میں شامل 13 سیاسی جماعتیں بھی ہیں، وہ مخلوط حکومت اپنے ایک سیاسی مخالف کو زیر کرنے کے لیے دین اسلام کا استعمال نہیں بلکہ استحصال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ عمران خان کے خلاف ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چلتا ہے۔ یہ ٹرینڈ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اس کو پڑھنا بھی نہیں چاہ رہا، اور اس ٹرینڈ میں کوئی اور نہیں بلکہ اس ملک کی وفاقی وزیر اطلاعات ملوث پائی جاتی ہیں۔ یہ وہ اہم ترین وزارت ہے جس کی پہلی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ وہ ملک میں امن عامہ کو قائم رکھنے کے لیے اور مذہبی منافرت کو پھیلنے سے روکیں، اور یہاں تک کہ چینلز جو یہ سب کچھ کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں۔ مگر یہاں تو ہماری مریم اورنگزیب صاحبہ خود مذہبی منافرت پھیلانے میں پیش ہیں، اور اس ٹرینڈ کو ٹرینڈنگ میں لانے کے لیے پوری مسلم لیگ نون نے سر توڑ کوششیں کی۔ اس ٹرینڈ کو جو لوگ پھیلا رہے تھے ان میں سے اکثریت کو مریم نواز شریف صاحبہ خود فالو کرتی ہیں۔ اسٹریٹجک میڈیا سیل کے صحافیوں کے ذریعے پچھلے 2 ہفتوں سے ہی یہ ماحول بنایا جا رہا تھا، مختلف ویڈیو کلپس، پروپیگنڈا آئٹمز شیئر کیے جا رہے تھے، اور اس سارے کے سارے پروپیگنڈے کا گراؤنڈ سیٹ کیا جا رہا تھا۔ اور جب میڈیا سیل کو لگا کہ یہ صحیح وقت ہے، پھر نون لیگ خود فرنٹ فٹ پر آ جاتی ہے، اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سرکاری ٹی وی کو اس مکروہ کام کے لیے استعمال کیا گیا۔ جاوید لطیف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں کلپس چلوائے گئے جن میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کیپشن کیا ہے، سیدھا کفر کے فتوے اور عمران خان کے عقیدے پر حملے، وہ بھی سرکاری ٹی وی پر۔ کسی بھی ملک کی حکومت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں امن و امان کو یقینی بنائے، نفرت اور انتہا پسندی کو پھیلنے سے بھی روکے اور پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی بھی کرے۔
ملک میں رہنے والے ہر شخص کی جان اور مال کو تحفظ دے، مگر یہاں تو حکومت خود ہی معاشرے میں آگ اور خون کا کھیل کھیلنے کا انتظام کر رہی ہے۔ یہاں تو حکومت خود ہی ریاست کو ایک ایسی تباہی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہی ہے جس کے نقصان کی تلافی کسی کے بس میں نہیں۔ یہاں تو حکومت خود انتشار اور افراتفری کو دعوت دے رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ عمران خان کے خلاف ان کے تمام حربے ناکام ہوئے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور شاید یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی بھی کرپشن کا سکینڈل نہیں بنا، عمران خان کی کوئی چوری نہیں پکڑی گئی، عمران خان منی لانڈرنگ میں ملوث نہیں پایا گیا، وہ اپنوں کو نہ نوازتا ہے اور نہ ہی نوازتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ عمران خان کی لندن، دبئی اور سوئٹزرلینڈ میں جائیدادیں نہیں ہیں، اس لیے جب کچھ نہ ملا تو پھر مذہب کارڈ کا استعمال ہی ٹھیک سمجھا گیا، اور یہ تخریب کاری وہ نون لیگ کر رہی ہے جس کے کئی رہنما اس جنونیت کا شکار ہو چکے ہیں۔ احسن اقبال صاحب کو اسی وجہ سے گولیاں ماری گئی، خواجہ آصف کے منہ پر سیاہی پھینکی گئی، خود جاوید لطیف صاحب بھی اسی وجہ سے تشدد کا نشانہ بنے، اور ان تینوں کے قائد تا حیات قائد نواز شریف صاحب کو بھی جوتا مارا گیا۔ مگر تاریخ سے سبق سیکھنے کے بجائے نون لیگ نے تاریخ دہرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر صرف اتنا سوچ لیں کہ آپ جس عمران خان کے عقیدے پر حملہ آور ہیں، آپ جس عمران خان کو یہودی ایجنٹ قرار دے رہے ہیں، آپ جس عمران خان کے مسلمان ہونے پر شک کر رہے ہیں، اس عمران خان کو اللہ نے اتنی عزت اور توقیر دی کہ اس نے دنیا کے ہر بڑے پلیٹ فارم پر دین اسلام اور ناموس رسالت کا دفاع اس شان سے کیا۔ عمران خان کے آپ مسلمان ہونے پر شک کر رہے ہیں، جس کے خلاف آپ اس قسم کے ٹرینڈ چلا رہے ہیں، اس عمران خان کی وجہ سے کئی غیر مسلم مسلمان ہوئے۔ عمران خان سے متعلق ملک کے بڑے علماء کرام کی رائے یہ ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس شخص نے پوری دنیا کے سامنے اسلام کا مقدمہ لڑا، آج صرف اور صرف ذاتی اناد اور دشمنی نکالنے کے لیے اس کے خلاف سرکاری ٹی وی سے فتوے بازی ہو رہی ہے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اگر معاشرے کو مذہبی منافرت کی طرف دھکیل دیا گیا تو اس کا انجام پورے ملک کے لیے بھیانک ہوگا۔ یہاں میرا سوال تو حکومت سے بھی ہے کہ کدھر سو رہی ہے حکومت؟ عمران خان ذرا سا بھی کچھ کرے تو تقریر پر پابندی، بول عمران خان کو دکھا دے تو چینل بند کر دیا جاتا ہے، صحافیوں پر پابندیاں۔ ادھر حکومت کو ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ کیا یہ آزادی اظہار رائے ہے کہ آپ اپنے سیاسی مخالف جو مسلمان ہے اس کے عقیدے پر سرکاری ٹی وی کے ذریعے حملہ آور ہو جائیں؟ ان لوگوں نے ملک کا معاشی ہی نہیں بلکہ اخلاقی دیوالیہ نکالنے کی بھی قسم کھا لی ہے۔ یہ لوگ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ اپوزیشن پاکستان کی اپوزیشن ہے، ریاست پاکستان کے مفاد کی اپوزیشن کر رہے ہیں، اور ہر ادارے کو اپنے ذاتی مفادات کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں، جس کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے۔ علامہ صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ ایک جانب سیاست کا استعمال ہو رہا ہے، وہیں دوسری جانب اپنے ذاتی مفادات کے لیے مذہب کا جس طریقے سے استحصال کیا جا رہا ہے، اور صرف ایک شخص کو کہ اسے سیاسی نقصان پہنچایا جا سکے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ بنیادی طور پر بات ہے جہاں تک تعلق ہے کہ مذہب کا سیاست سے لنک ہونے کا، تو یہ تو حقیقت بات ہے کہ مذہب اور سیاست کا لنک ہے آپس میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ مذہب کو سیاست کا لنک کرتے ہیں ان کا یہ دین ہوتا ہے کہ وہ مذہب کی سپریمیسی کو سیاست میں قائل ہیں۔ ان کا یہ ہے نا ڈیوائن لاس کو جو ہے نا معاشرے امپلیمنٹ کیا جائے۔ اس لیے جو لوگ مذہب کی بات کرتے ہیں، سیاست کو اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ بالکل، مذہب کے حوالے سے کیئرفل رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ حساس معاملہ بھی ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال یہ بنتا ہے کہ بالکل جس طرح سے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جدا ہوں دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، لیکن پاکستان میں جس طرح سے دین کو سیاست میں لایا جاتا ہے، یا جس طرح کا ایک طبقہ جو سیاست کرتا ہے دین کو لے کر، وہ پھر متنفر کر دیتا ہے پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے اسے بھی، اور پھر وہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا دین سیاست میں ہونا چاہیے؟ جو کہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور چولی دامن کا ساتھ ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے،
ہم نے اسی چیز کو لے کر آگے چلنا ہے. لیکن اس وقت ایک چیز تو یہ ہے کہ دین کا جس طرح سے استعمال اور پھر اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے جب آپ اپنے کسی بھی سیاسی مخالف کو اس طرح کا استعمال کریں آپ مذہب کا اور دیگر چیزوں کا, تو اس سے ایک اوورآل جو پرسیپشن جاتی ہے وہ بہت غلط جاتی ہے. اس میں علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے اور سیاسی جماعتوں کے لیڈرز, عام آدمی کو چھوڑیں, نیشنل ایکشن پلان ہے آپ کا, یہ تمام تر چیزیں ہیں, تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں مخدوم بھائی, میں یہاں پہ یہ بات سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تعلق ہے دین کی بات کوڈ کرنے کا, دین کے لیے اسٹرگل کرنے کا, تو اصل میں اس چیز کے حقدار وہ لوگ ہیں جن کی پوری آپ کے مینیفیسٹو کے اندر یا پوری کی پوری ایفرٹ کے اندر دین ریفلیکٹ کرتا ہو. جو لوگ فقط دینی کوئی سی بات کو پکڑ کے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی, جبکہ ان کی اپنی حرکتوں کے اندر بھی کئی مقامات کے اوپر دین سے انحراف نظر آتا ہو اور کئی مقامات کے اوپر ایسی کاموں میں انڈلج نظر آتے ہیں جو خود دین کی مبادیات کے خلاف ہوں. مثال دے رہا ہوں, اگر میں دین کے بارے میں بالکل لا تعلق ہوں اور میری سیاست ٹوٹل کی ٹوٹل جو ہے دینی مینوفیسٹو سے یا دینی مقاصد سے ہٹی ہوئی ہے, لیکن جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں اپنے مخالف کے اوپر حملہ کرنے کے لیے دین کو بطور کارڈ استعمال کرتا ہوں, تو یہ بات کسی بھی طور جسٹیفائڈ نہیں ہے. ہاں اگر میں دین کا نام لے کے چل رہا ہوں, میرا مقصد یہ ہے کہ دینی اقدار کو یا دینی قوانین کو ملک کے اندر جو ہے اس کو جو ہے نا امپلیمنٹ کیا جائے. میں ٹرانسجینڈر بل کی بھی مخالفت کرتا ہوں, میں ڈیوائن لاز کی امپلیمنٹیشن کی بھی بات کرتا ہوں, میں سود کے نظام کی مخالفت کرتا ہوں, میں فحاشی اور ریانی کی مخالفت کرتا ہوں. تو مجھے اس بات کا حق ملنا چاہیے یا ان لوگوں کو اس بات کا حق ملنا چاہیے جو یہ کام کرتے ہیں کہ اگر اس حوالے سے کوئی انحراف نظر آ رہا ہے تو اس کو اکاؤنٹیبلٹی کریں, کیونکہ ان کی پس منظر کے اندر یا ان کی ایفرٹ کے اندر دین جو ہے نا ایک نمایاں حیثیت کا حامل ہے. لیکن اگر میرا پوری کی پوری سیاست سیکولر ہے اور میں سود کے نظام کا بھی مخالف نہیں ہوں, میں فحاشی و ریانی کا بھی مخالف نہیں ہوں, میں نے ٹرانسجینڈر بل کی حمایت کے اندر بھی ووٹ ڈالا ہوا ہے, میں حتم نبوت کے معاملات کے اندر بھی نرم روی کا مظاہرہ کرتا ہوں, میرا اپنا پس منظر بھی حتم نبوت کے اعتبار سے اتنا قابل تحسین نہیں ہے, میں صرف مخالف کو جو ہے نا گرانے کے لیے ایک مطلب کارڈ کو اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ پبلک اور رائے عامہ کو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس طریقے سے سیڈیوس کر سکتا ہوں, تو یہ بات کسی بھی طور درست نہیں ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں میری پوری کی پوری جو ہے نا اس میں ایک میرا ہوموجینیس میری ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, اس کے اندر کوئی جو ہے نا ایسی بات نظر نہیں آنی چاہیے کہ میں پک اینڈ چوز کے بنل کر رہا ہوں. میری سیاست یا تو پوری کی پوری دین کے لیے, اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے, ڈیوائن لاز کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہونی چاہیے, اور جہاں کہیں میں انحراف محسوس کروں, کجا یہ پی ٹی آئی سے ہو, کجا یہ کہ مسلم لیگ سے ہو, کجا یہ پیپل پارٹی سے ہو, میں ہر جماعت کا اور ہر شخصیت کا برابر جو ہے نا اس کا تعاقب کروں, تو پھر میری بات جو ہے نا اس میں ایک وزن پیدا ہوگا. لیکن اگر میں اپنوں کے بارے میں آنکھیں بند کر لوں اور بیگانوں کے بارے میں جو ہے نا بات کو ایگزیجریٹ کر کروں اور مبالغہ میری کروں اس بات کے اندر, ظاہری بات ہے میری کریڈیبلٹی بھی نہیں رہے گی اور میری بات کا وزن بھی نہیں رہے گا. بالکل, اور اس میں پھر آپ کو باعث نہیں ہونا پڑتا جب دین کے معاملات ہوتے ہیں. پھر اگر کوئی دین سے انحراف کر رہا ہے, کسی کی پالیسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دین سے بالکل 180 ڈگری ڈیفرنٹ ہے, تو پھر اس پر کھل کر تنقید کی جائے. سیاست جو ہے پھر وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے. اور اس کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پرٹیکولر لیڈر کو ٹارگٹ کیا جائے, اس میں پھر جہاں کہیں بھی دین سے انحراف نظر آئے مجھے اس موقع کے اوپر اس بندے کا جو ہے نا وہ احتساب کرنا چاہیے. اگر میں کسی ایک ہی پارٹی کا احتساب کروں یا کسی ایک ہی فرد کا احتساب کروں اور اپنے آپ کو میں یہ بات کہوں کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں, تو ظاہری بات یہ کہ میرا اپنا نفس بھی مجھے اس بات کا ملامت کرے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بات کو جان رہے ہوں گے کہ میں اس مسئلے کے اندر جسٹس کا مظاہرہ نہیں کر رہا. جسٹس کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے بالکل صحیح ترازو پکڑا ہو اور اس ایک معیار میں نے قائم کر لیا ہو کہ میں نے دین کی اور شاعر دین کا تحفظ کرنا ہے, اور جہاں کہیں بھی ان سے انحراف نظر آئے, ڈیویشن نظر آئے یا اس میں کوئی کیئر لیسنس نظر آئے, تو چاہے کجا یہ مسلم لیگ ہو, کجا یہ پی ٹی آئی ہو, کجا خان صاحب ہو, کجا میاں صاحب ہو, مجھے ہر ایک کے بارے میں یکساں رویہ اپنانا چاہیے. اگر ہم ان رویوں کو اپنائیں گے تو الٹیمیٹلی معاشرے کے اندر دین کے بارے میں صحیح اویئرنیس بھی پیدا ہوگی, اور معاشرے کے اندر ہر پارٹی میں ایسے لوگ خود بہت کھڑے ہوں گے جو اس بات کو سمجھیں گے کہ یہاں واقعی ہمارے قائد سے یا ہماری پارٹی کے اعتبار سے جو نا ہمارے اندر جو ہے ڈائریکشن میں کوئی ایسی غلطی موجود ہے جسے پن پوائنٹ کیا گیا ہے. لیکن اگر وہ یہ بات محسوس کریں گے کہ میری تنقید بائسنگ کے پر مبنی ہے, میری تنقید میں جانبداری پائی جاتی ہے, تو جہاں کہیں میں تنقید کروں گا تو الٹیمیٹلی وہ لوگ میری تنقید سے متاثر نہیں ہوں گے بلکہ جوابی طور پر مجھے بھی تنقید کا نشانہ بنائیں گے. صاحب یہاں پہ ایک دینی نقطہ سمجھنا چاہوں گا اور ہمارے ویورز کے لیے بھی کہ مذہب کارڈ جب ہم کھیلتے ہیں اسپیشلی اس میں اصلاح آپ کے ذہن میں نہ ہو, جب آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ آپ نے مذہب کی سربلندی کے لیے آپ وہ تنقید کر رہے ہیں, بلکہ آپ ڈائریکٹلی کسی کو ایکیوز کر دیں, کسی کے ایمان کو آپ ایک پلڑے میں رکھ کر خود سے بتانا شروع ہو جائیں کہ وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں, اور صرف اس کے پیچھے مقصد اپیرنٹلی جو نظر آ رہا ہو وہ
آپ کی اپنی پالیٹکس ہو. بہت سی سیاسی جماعتیں اس کا نشانہ بن چکی ہیں اور پھر انہوں نے اس چیز سے سبق بھی نہیں سیکھا اور پھر اسی کارڈ کو خود استعمال کرتے رہے. ابھی بہت سے ایسے لیڈرز ہیں جو پچھلے دور میں جب وہ حکومت میں نہیں تھے ان کے ساتھ بہت کچھ ہوا, اب وہ یہی کام کر رہے ہیں. تو دین میں جو سزا ہے اس معاملے پر کہ جی توہین مذہب یا توہین رسالت کے جب آپ الزامات لگا دیتے ہیں اور پس پردہ آپ کا صرف اور صرف مقصد اصلاح نہیں ہوتا, کوئی اور چیز نہیں ہوتا, آپ کی اپنی سیاست ہوتی ہے, تو دین اس پر کیا کہتا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ میری ذات کو دین پہ قربان ہونا چاہیے, نہ کہ دین کو مجھے اپنے ذاتی مقاصد پہ قربان کرنا چاہیے. اگر میں اپنی ذات کو دین کے اوپر قربان کر دیتا ہوں اور اپنے اوپینین کو دین کے سامنے جو ہے نا سبمٹ کرتا ہوں تو اس موقع پہ میں حقیقت میں دین کا خادم ہوں. لیکن اگر میں دین کے معاملات کو اپنے مقاصد کے لیے قربان کرتا ہوں اور اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرتا ہوں اور میری لائلٹی دین کے ساتھ نہیں ہے, تو الٹیمیٹلی ان دونوں باتوں میں بڑا واضح قسم کا فرق ہے. یہی وجہ کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہاں کہیں توہین مذہب یا توہین رسالت یا اس قسم کے دوسرے معاملات ہوں, ان کے اوپر بڑی باریک بینی سے غور و خوض کرنے کے بعد جو ہے نا اس پہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا آپ کو جو ہے نا تبصرہ کرنا چاہیے. مثال کے طور پر میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی کئی ایسی باتیں جو ریفرنس کے اعتبار سے جو تھی صحیح نہیں تھی, ان کے اوپر جو ہے نا ریزرویشن رکھنے کے باوجود اگر کہیں ان سے سلپ آف ٹنگ ہوئی ہے تو میں نے کبھی اس ایشو کو جو ہے نا ڈائریکٹلی ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی. اس کی وجہ ہے کہ آپ کو اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے جس میں واضح طور پر یہ بات نظر آ رہی ہو کہ آپ سے جو ہے نا جو لیڈر جو ہے مسٹیک کر رہا ہے یا اس کی کیلکولیشن میں غلطی ہے یا کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جو کہ دین سے مطابقت نہیں رکھتی. ہاں اگر اس کی کوئی سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں سلپ آف ٹنگ جو ہے وہ کسی عالم دین سے بھی ہو سکتی ہے, کسی دین کے دائی سے بھی ہو سکتی ہے. اور سلپ آف ٹنگ جو ہے نا یہ ساری کی ساری جو ہے نا ایک ہیومن ایک ایرر جو ہے نا یہ اس کے ساتھ ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی انسان کے بارے میں جو ہے نا کسی وقت بھی اس سے اس چیز کا صدور ہو سکتا ہے. لہذا ہمیں ایسے معاملات کے اندر جو ہے نا محتاط بھی ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی حقیقتاً ایسی بات کر رہا ہے جس سے دین کی مبادیات کو یا اس کی اساس کو یا دین کے پیغام کو جو ہے نا نقصان ہو رہا ہے تو اس بات کو واضح طور پہ کرنا چاہیے اور اس کو پارٹی کی کسی جو ہے نا حمایت یا کسی کی مخالفت سے بالکل جو ہے نا علیحدہ ہو کے ڈیٹیچ ہو کے دین کے اصولوں کی بنیاد کے اوپر یہ کام کرنا چاہیے. بالکل, تھینک یو ویری مچ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب آپ کے. اور دین کا جو ناظرین کرام استعمال ہے ہمارے لیے سب سے مقدم جو چیز ہے ہمارا مذہب ہے, ہمارا اسلام ہے, اور اس پر ہمارا ذاتی مفاد, ہمارا سیاسی مفاد, ہمارے تمام تر مفادات قربان ہونے چاہیے. اور یہ اس چیز کو جتنا کنڈیم کیا جائے یہ کم ہے کہ جس طرح سے دین کا استعمال کیا جاتا ہے اپنی سیاست چمکانے کے لیے. مخدوم صاحب کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. بول کسی کے بھی دباؤ میں آ کر اپنے فیملی ممبرز کو علیحدہ نہیں کرے گا. بول ہمیشہ عوام کی آواز بنتا رہے گا اور عوام کے مسائل دکھاتا رہے گا. بول کی عوام سے خصوصی دعاؤں اور ساتھ دینے کی اپیل. سب سے زیادہ ویوز, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.